बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम खुश आमदेद कहेंगे। नाज़रीन, सियासत जमूद और जो मुज़ाकरात हैं वो ताअत्तुल का शिकार हैं। इमरान खान साहब से मुशावरत की बात की जाती है मगर मुलाकात करवाने से इनकार भी हो रहा है। तहरीक-ए-इंसाफ कप्तान की मर्जी के बगैर किसी भी फैसले को लेने से भी इनकार कर चुकी है। मुज़ाकरात ये हो किस किस से रहे हैं, चहमगोइयाँ हैं कि अपनी बुलंदियों पर हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। मगर इसके साथ साथ अलकादिर केस का फैसला जो है वो मुसलसल ताख़ीर का शिकार है। बात अब 13 जनवरी तक पहुँच चुकी है और इमरान खान साहब ने जेल से ये पैगाम भिजवा दिया, कोई ये ना समझे कि फैसला लटकाने से मैं डर जाऊंगा। पाकिस्तान की सियासत के ऊपर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी हम बताएंगे कि पाकिस्तान के लिए काम करने वाले सिर्फ यहाँ के लिए वफादार नहीं है बल्कि उनकी वफादारी बहुत सारे दूसरे ममालिक के साथ भी है। इनमें कोई वफादारी दिखाने वाले एक दो नहीं, पूरे 22,000 ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनके पास दोहरी शहरियत है। ये 22,000 ब्यूरोक्रेट्स में कौन कौन से बड़े नाम शामिल हैं, ये माजरा क्या है, ये भी मुकम्मल तफसील आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। आमिर साहब, मुझे ऐसा लग रहा था जब से मुज़ाकरात की ये बात चली थी कि चलिए सियासत की गाड़ी है, कुछ चलेगी कुछ आगे बढ़ेगी, मगर पहिए तो रुक गए। ऐसा लगता है कि जैम हो गया ये सारा सिस्टम, दोबारा से कोई नहीं चलने वाला। जी, ये जब से बातचीत का अमल शुरू हुआ है, मेरी तो और आपकी भी ये एक मुस्तकिल एक ये सोच रही है कि ये इनमें कोई जान नहीं है। बुनियादी तौर पे ये हुकूमत जो है ये इतनी बाइख्तियार नहीं है। इनको आगे किया गया मगर डेफिनेटली उनके ऊपर प्रेशर था, पीछे से इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के साथ वो ये मुज़ाकरात कर रहे थे। तो ये एक स्टेप आगे दो स्टेप पीछे, यही एक तरीक़ाकार रहा है। तो अभी जो तातुल आया है, ऑफिशियली तो ये कहा गया है कि नून लीग इरफान सिद्दीकी साहब ने कि जी हमें इन्होंने लिख के देना था अपनी चार्टर और डिमांड, वो नहीं दिया। उनकी तरफ से ये है कि एक बुनियादी जो नुक्ता था बातचीत के अमल के लिए वो इमरान खान साहब के साथ मुलाकातें थी। उनका जी मुलाकात नहीं करवा सके तो उसमें यह सवाल आ जाता है कि अगर इस हुकूमत के पास इतना भी इख्तियार नहीं है कि ये इमरान खान के साथ मुलाकात करवाने का, तो बाकी ये जो उनके और डिमांड्स हैं बुनियादी के रिहाइयाँ करवाएंगे या ये बाकी चीज़ें मामलात के जो है ये कैसे कर सकेंगे। इस वजह से फिर पीटीआई के इस बयानिए में जान है कि ये कोई इतने याद संजीदा नहीं है। मेरा ख्याल है कि दोनों तरफ से ये एक पावर गेम हो रही है। ये एक इशू ये है कि हुकूमत या रियासत जो है वो ये चाह रहे हैं कि इनको दबा के इनसे कुछ ले लिया जाए कि इन रिटर्न में इमरान खान आइंदा अगर ये यहाँ से छुट जाते हैं तो फिर ये क्या खामोश रहेंगे या 1-2 साल नहीं बोलेंगे या 5 साल नहीं बोलेंगे, डील क्या है, क्विड प्रो क्या है, इन रिटर्न में ये क्या देंगे। और जबकि पीटीआई का ये ख्याल है कि ये अपनी मजबूरी से हमारे साथ बात कर रहे हैं और हम ये इनका ये एक दफ़ा देख लेते हैं ट्राई करके कि अगर कुछ मिलता है तो, वरना उनको पता है कि वो ऐलान 31 जनवरी का दे चुके हैं, उसके बाद वो सड़कों पे आएंगे। और हुकूमत के लिए जो है उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट और इकोनॉमिक कॉस्ट इसलिए कि मार्च में दोबारा IMF के पास जाना है और कोई फिगर्स इतने अच्छे नहीं आ रहे ना। इंटरनल जो है तो तकरीबन 386 अरब डॉलर की इंटरनल शॉर्टफॉल है, टैक्सेस पूरे नहीं हो रहे और एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के भी इशू आ रहे हैं। 1.5 से 2 बिलियन डॉलर का फ़र्क आ रहा है और भी IMF को काफ़ी कंसर्न्स हैं जिसका अगर सड़कों में भी लोग हुए तो वो एक मामला होगा। साथ में बैरूनी प्रेशर भी, जनवरी 20 को ट्रंप साहब ने आ जाना और वहाँ से भी कुछ हुकूमत के लिए अच्छे इशारे नहीं आ रहे। ठीक है। और उसके दौरान में हुआ ये कि आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तोशाखाना 2 का जो डिटेल जजमेंट आ गई, उसके अंदर उन्होंने पहले ही तोशाखाना 1 में उनकी ज़मानत हो चुकी हुई है, 2 में भी ज़मानत हो चुकी हुई है। ये डिटेल जजमेंट जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आई है उसके बाद जो उसकी ग्राउंड्स थी उसमें से बिल्कुल जो है ना उन्होंने हवा ही निकाल दिया, उन टायरों में कोई हवा ही नहीं रह गई है। उन्होंने कहा जनाब ये 2023 में कानून बना के कि जी वो जमा कराना ज़रूरी था, जो भी तोहफ़ा मिला था वो एक जुर्म बना दिया था, जबकि पहले ये कानून था कि आपने रसीदें सिर्फ दिखानी है, तो ये बात का इतलाक़ नहीं होता। और बाकी भी जो डिटेल
ججمنٹ کے اندر جو گراؤنڈز انہوں نے لی بتائی ہیں اس کے بعد اس کیس میں نہیں. اب ایک ہی کیس رہ جاتا ہے جس کی وجہ سے عمران خان جیل میں ہے, بڑا کیس وہ رہ جاتا ہے 190 ملین پاؤنڈ کا القادر ٹرسٹ کا کیس, جس کا اخبار میں آج خبر چھپی ہوئی تھی کہ یہ آج فیصلہ نہیں آئے گا. پہلے بھی یہ ڈیلے ہوا, پھر 6 تاریخ بات بتائی گئی, اور آج اخبار میں جب خبر آ جائے کہ اطلاع ہمارے تک آ گئی ہے کہ یہ نہیں فیصلہ آ رہا, تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں اصولی طور پہ آپ دیکھیں ایک عدالتوں کی عزت ہوتی ہے, احترام ہوتا ہے کہ اگر ڈیلے ہو جائے تو آپ یہ زوم نہیں کر سکتے. وجہ ہو سکتی ہے جج صاحب بیمار ہو گئے ہیں, فیصلہ نہیں لکھا اور معاملات ہیں, مگر چونکہ عدالتوں کا پاکستان میں احترام نہیں رہ گیا, کریڈیبلٹی نہیں رہ گئی, یہ چھوٹی عدالتیں بیچاری ماتحت عدالتیں تو بڑی مظلوم سی ہیں, تو پھر عدالتوں کے اس طرح کی ڈیلے کے اوپر ہمارے اور آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ پھر یہ کرتے ہیں, شک پڑتا ہے کہ یہ کوئی بات یہ ہے کہ کیونکہ یہ بات چیت کا عمل رکا ہوا ہے, اس سے کنیکٹڈ ہے, تو یہ پریشر ڈال رکھا ہوا ہے کہ یہ ایک قسم کی تلوار لٹک رہی ہے کہ فیصلہ. حالانکہ پی ٹی آئی کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہ اگر ہمارے خلاف بھی فیصلہ آ جاتا ہے تو ہمارے لیے اچھا ہے کہ ہم اس فیصلے کے اندر جا نہیں ہیں, ہائی کورٹ میں جا کے ہمیں جس طرح توشہ خانہ کے کیسز دونوں 1 اور 2 کے اندر انصاف مل گیا, ہمیں وہاں سے انصاف مل جائے گا. ایدر وے یہ فیصلہ آنا چاہیے, اور پھر اس کے بعد عمران خان کو رکھنا. باقی جو چھوٹے موٹے جعلی کیسز ہیں ان میں کوئی اتنی جان نہیں ہے, تو وہ بڑا کیس نہیں رہ جاتا کیا ہے, تو یہ ایک وار آف نروز چل رہی ہے. صاحب القادر کا بھی تو کہیں پر بھی طے نہیں ابھی ہوا نا کہ اس کا عمران خان صاحب کو فائدہ پہنچا ہے یا اس کے پیسہ انہوں نے اپنے ذات کے لیے استعمال کیا ہے. ابھی سے کچھ دیر کے بعد ہمارے مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے, لیکن میں آپ سے کیا جاننا چاہ رہی, بنیادی نقطہ تو عامر صاحب یہی ہے نا کہ تحریری مطالبات لکھ کر دے دیں, پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں ان سے ملاقات کرنے دے دیں. اب یہ کوئی فارم تو بھرنا نہیں, کوئی ایڈمیشن تو لینا نہیں کہ لکھ کے دے دیں, پوری قوم کو پتہ ہے ان کے مطالبات کیا ہیں. سیدھی سی بات ہے, گورنمنٹ جو ہے وہ ان کے پاس ان کو کسی بٹھایا گیا ہے کہ کریں ان سے بات چیت جو ہے, اور وہ ظاہر ہے ان کو اس سے فائدہ ہی ہے کہ ٹائم بھی مل جاتا ہے, پھر کریڈیبلٹی بھی مل جاتی ہے, کیونکہ پہلے تو یہ کہا جاتا تھا نا کہ اس حکومت کی کریڈیبلٹی ہی نہیں ہے, یہ فارم 45 کی حکومت ہے اور یہ ہمارے اوپر ٹھونسی گئی ہے اور یہ جعلی حکومت ہے, تو بات چیت کے عمل سے ان کی کریڈیبلٹی تو بن جاتی ہے. اب یہ کہہ دینا کہ جناب یہ کوئی پیچھے بشرا بی بی کا یہ کہا گیا, کہلوائی گئی خبر, یہاں پہ ایک ٹولہ سا آ گیا جن کے ذریعے وہ کام میں ان کو بتایا جاتا ہے, وہ پھر اس طرح سے بڑے مامے وہ ہیں, طوطوں کی طرح بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی اصل اندر سی بات یہ ہے کہ جی وہ بشرا بی بی کی بات چیت پیچھے سے چل رہی ہے. تو انہوں نے یہ آج ان کی طرف سے بیان آیا کہ نہیں ہے, مگر آف کورس یہ سب کو پتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کہیں بات چیت ہے, یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ. ویسے ریما خالد صاحبہ نے تردید کی ہے, انہوں نے کہا نہیں جی کوئی مذاکرات نہیں کہیں ہو رہے. ویسے میں بتا رہی ہوں انہوں نے خان صاحب سے ملاقات کے بعد مگر اس میں وہ ان کی طرف سے یہ ضرور یہ آیا ہے کہ بشرا بی بی نہیں, مگر آبویس بات ہے کہ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہے, تو یہ بات چیت ہو رہی ہے, اور فرنٹ کے اوپر جو ہے وہ ڈائریکٹلی گورنمنٹ ہے, مگر وہ ایک اس کو اچھا کہہ لیں برا کہہ لیں جو بھی ہے. ابھی ثاقب بشیر صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, ان کی طرف چلتے ذرا. جی ثاقب یہ میں نے جو اپنی اس کے میں سے اخذ کیا ہے کہ آج یہ بتایا گیا تھا کہ جناب 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ آ جانا, اور پھر ڈیلے ہو گیا, غالباً 12 کو بتایا جا رہا ہے. تو اس کے پیچھے جو کیا یہ سیاسی اس کی وجہ سے تعطل آیا ہے یا واقعی کوئی قانونی پیچیدگی ہے؟ بہت شکریہ عامر صاحب. ایک تو اگر روٹین میں 18 دسمبر کو جو جج صاحب ہیں رات 9 بجے تک یہ سماعت ہوئی تھی اور عدالت نے کہا تھا کہ آج ہی آپ نے دلائل مکمل کرنے ہیں. ویسے 3:30 بجے تک کیونکہ کورٹ کی ٹائمنگ ہوتی ہے, لیکن 3:30 سے 9 بجے رات تک یہ سماعت جاری رہی, اور جیسے ہی سماعت ختم ہوئی انہوں نے کہا 23 دسمبر کو فیصلہ سنایا جائے گا. اگر 18 دسمبر کو وہ یہ کہہ دیتے کہ ہم 18 جنوری کو فیصلہ سنائیں گے تو میرے خیال میں کوئی ڈسکشن, کوئی بحث مباحثہ کچھ بھی نہ ہوتا. 18 سے 23 اور 23 سے 6 کیا گیا, اس میں بھی کوئی ایشو نہیں ہے. ایشو تب آتا ہے یا آیا جب 23 سے 2 دن پہلے سوشل میڈیا پر, مین سٹریم میڈیا پر بحث مباحثے شروع ہو گئے, اور ہم نے عدالت اور عدالتی عملے سے پتہ کرنا شروع کیا کہ کیا واقعی ہی ایسا ہے.
تو ان کی جانب سے آخری لمحات تک کچھ کنفرمیشن نہیں دی گئی. اور ہمیشہ سے یہ جو ججمنٹ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے عدالتوں میں, ہائی کورٹس میں, سپریم کورٹ میں یا ٹرائل کورٹ میں, جج سے ڈائریکٹ تو رابطہ نہیں ہو سکتا, لیکن جج کے عملہ موسٹ ریلیونٹ ہوتا ہے. ہم ان سے بتاتے ہیں کہ یہ چیز چل رہی ہے, کیا آپ اس کی تردید کریں گے یا کنفرمیشن؟ تو وہ کہہ رہے تھے جی ہمیں پتہ نہیں ہے. 23 سے پہلے بھی یہی ہوا اور 6 جنوری سے پہلے بھی یہی ہوا. اس وجہ سے یہ اخبار میں آج خبر چھپی ہوئی تھی کہ آج فیصلہ نہیں آئے گا, کبھی اخباروں میں نہیں آتی. دوسرا یہ جو دو چیزیں, ایک تو آپ نے بتانا ہے کہ یہ اس سے ریلیٹڈ توشہ خانہ 2 کیس کا بھی ڈیٹیل ججمنٹ آئی ہے. اس کے بعد کیا ان کے خلاف کیسز کے اندر جان رہ گئی ہے, 190 کا بھی اگر آ جاتا ہے ایدر وے, اور اس کیس کے اوپر بھی جو توشہ خانے کا معاملہ بالکل ختم ہو چکا ہے یا اس کے اندر ابھی بھی کچھ جان ہے؟ اس میں ابھی ٹرائل تو کورٹ چلا ہی رہی ہے, اگرچہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو آبزرویشنز ہیں بہت سٹرونگ آئی ہیں. 2023 میں جو آفس میمورنڈم جاری کیا اس حکومت نے ایک کیس بنانے کے لیے کہ, اور اس کا ماضی سے اطلاق کر دیا. ماضی سے اطلاق کے حوالے سے اس حکومت نے جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا, اس کو غیر مؤثر کے لیے قانون سازی کر کے ماضی سے اطلاق کر دیا. الیکشن ٹریبیونل کا معاملہ تھا, وہاں سے بھی ماضی سے اطلاق کر دیا. پھر جسٹس منصور اور جسٹس منیب کی ایک کمیٹی کی میٹنگ کی تھی, اس میں بھی لیجسلیشن کر کے ماضی سے اطلاق کر دیا. تو یہ ماضی سے اطلاق والا حکومت نے جو اس کیس میں بھی کیا ہے, ایک تو پوائنٹ یہ آیا, اور ایک اور بڑا دلچسپ پوائنٹ جو عدالت نے کہا ہے کہ ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر نے ہمیں کہا کہ جو توشہ خانہ 1 پرانا کیس تھا, اس کیس میں کیونکہ عمران خان صاحب کو سزا ہو چکی ہے تو اس لیے اس کی بنیاد پر جو ہے وہ ان کو ضمانت نہ دی جائے. تو عدالت نے کہا کہ آپ کو آئیڈیا ہے کہ اس میں نیب یہ کہہ چکا ہے کہ اس میں فیئر ٹرائل ہی نہیں ہوا, اس کو ریمانڈ بیک کریں. اس کو بیک تو خود نیب نہیں کر رہا, تو آپ جو ہے وہ اس پہ رلائے جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو فردر انکوائری کا کیس بتایا گیا ہے. تو اس کیس میں کافی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ اگر اپنی ایکویٹل کی کوئی درخواست جو ہے وہ ڈالیں گے تو ان کو ریلیف مل سکتا ہے آگے چل کر. 190 ملین پاؤنڈ کیس 13 جنوری فیصلہ. اب اس میں دیکھنا ہے کہ فیصلہ آتا کیا ہے. اگر سزا بھی ہوتی ہے تو 1 یا 1.25 یا 1.5 ماہ میں ان میں ضمانت ہونے کے امکانات ہائی کورٹ سے ہیں. کیس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ضمانت کی گراؤنڈ بن سکتی ہیں. جب ان کی ڈیٹیل ججمنٹ آتی ہے, یہ جب ہائی کورٹ کے لیول پہ کیسز جاتے ہیں تو اتنی ایک وہ انگریزی کا جو محاورہ استعمال کیا جاتا ہے کہ فگ لیف, کیا پتوں سے اپنا جو ننگا پن چھپاتے ہیں وہ بھی نہیں, پتے بھی نہیں رہتے ہیں, بالکل سامنے آپ کا ننگا پن آ جاتا ہے. کہ عدالتوں کی کوئی تکریم نہیں رہ گئی, خاص طور پہ ماتحت عدالتوں میں. اور یہ ابھی کچھ عرصہ پہلے عمران خان کو ہی فار ایگزامپل انہوں نے ایک جسٹس زیبا کے متعلق کچھ الفاظ کہہ دیے تھے, نازیب مانے گئے تھے, اور ان سے معافی منگوائی گئی اور وہ کیا گیا. مگر جب عدالتوں کی طرف سے اس طرح کے فریولس فیصلے آئیں اور ہائی کورٹ کے لیول پہ وہ بتایا جائے تو پھر کیا رہ جاتا ہے سپریم کورٹ کی یا باقیوں کی عزت. اوور آل جو میں اس کا کہہ رہا ہوں, خاص طور پہ میں اس کے حوالے سے بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو گیمز چل رہی ہیں عدالتوں میں, آپ کی میں یہ ٹویٹ دیکھ رہا تھا کہ آپ نے یہ جو ججز کی جو اب جوڈیشل کمیشن بنایا ہے اس میں محسن کیانی صاحب کو جو اسلام آباد کے اندر جو بنایا گیا ہے کمیشن, اس کے اندر سے طریقے سے غائب کر دیا. یہ بھی ذرا ہمیں سمجھائے یہ کیا گیمز ہو رہی ہیں؟ جی, جو عدالت کا جو وقار ہے وہ داؤ پر اس طرح لگا ہوا ہے کہ جو عام آدمی ہے وہ دیکھتا ہے کہ عدالتیں کیسے کام کر رہی ہیں. تو جس طرح یہ ایک 190 ملین پاؤنڈ کا کیس کا فیصلہ, یا اس سے قبل جو سائفر کیس سب سے مضبوط کیس حکومت کہتی تھی کہ سائفر کا کیس ہے, اس کیس میں بھی عمران خان صاحب کو ایکویٹل ہوگی, عدت کے کیس میں بھی ایکویٹل ہوگی, باقی جو کیسز ہیں ان کی ضمانتیں ہو چکی ہیں. جو بات آپ نے یہ کی کہ جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے یہ بڑا مضبوط, اب 26ویں ترمیم کے بعد جو اگر مضبوط کوئی ادارہ یا کوئی سیٹ اپ کوئی کمیشن ہے تو وہ یہ ہے. تو اس میں ججز تعینات ہونے ہائی کورٹس میں, 4 ہائی کورٹس, 5ویں اسلام آباد ہائی کورٹ, 5 ہائی کورٹس ہیں. 4 ہائی کورٹس کے لیے اور چیز رکھی گئی ہے, اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس محسن اختر کیانی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ان کو کمیشن میں سے ہی نکال دیا گیا. وہی میں طور پہ آپ کا یہ ہم بھی شک پڑ جاتے ہیں ٹارگٹ کرنے کے لیے, اس لیے کہ ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ ایک سوئی کی طرح اٹک رہا تھا جب سے یہ 6 ججز نے خط لکھا ہوا ہے, اور ساری کیونکہ بڑے فیصلے اتفاقاً اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی ہوتے ہیں, تو اس کو وہ کرنے کے لیے, اور محسن کیانی صاحب خاص طور پہ ٹارگیٹڈ تھے, تو اس لیے مزید بھی شک ہو جاتا ہے. تو ان کو کیسے بیچ میں سے باقی ہائی کورٹ سے ڈیفرنٹ کرائیٹیرین کیا ہے؟ اب صورتحال یہ ہے کہ ہر ہائی کورٹ کا چیف جسٹس اور سینئر پیونی جج جو ہے اس کا ممبر ہے کمیشن کا,
لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کا صرف چیف جسٹس ممبر ہے, سینئر پریمنی جج جو ہے وہ ممبر نہیں رکھا گیا. اور وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ جو 26ویں ترمیم ہوئی ہے اس میں یہ کلاز ہی موجود نہیں ہے, تو اس وجہ سے کیونکہ آئین میں نہیں ہے تو ان کا نام ہی نہیں ہے. تو یہ اب کس نے ان کا نام نکلوایا ٹارگٹ کر کے, باریک واردات ڈال کے, یا جو بھی کیا کہ 26ویں آئینی ترمیم جب ہو رہی تھی کہ ان کا آئیڈیا تھا کہ آگے چل کر یہ چیزیں ہوں گی. اب جتنے بھی سرکولر نکلے ہیں تمام ہائی کورٹس کے, ان میں سب کے سینئر پیونی جج جو ہے وہ ممبر ہیں کمیشن کے, لیکن اسلام آباد کا جو سرکولر نکلا ہے اس میں ممبر نہیں ہے. باقی ہائی کورٹس کے 17 ممبران ہوں گے ہر ہائی کورٹ میں ججز کی تعیناتی کے لیے, اور اسلام آباد کے لیے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے 16 ممبران ہوں گے. یہ ایک امتیازی سلوک جو ہے وہ حیران کن ہے. اور بظاہر جو جسٹس کیانی ہے وہ 6 ججز نے جو خط لکھا تھا اس خط لکھنے والوں میں بھی شامل ہیں, اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں سینئر ترین جج بھی ہیں. پہلے بھی ہمیں یہی شکایت رہتی ہے کہ جس طرح سپریم کورٹ میں آئینی عدالت بنی گئی تو جن سینئر جج حضرات کو, منصور علی شاہ, منیب اختر, ان کو کیوں فارغ کیا گیا اس کا ہمیں وجوہات نہیں ملی. سندھ ہائی کورٹ میں جس طریقے سے پھر آئینی عدالت بنی وہاں تو 8 جو ہے سینئر ترین ججز سپریم کو چیف جسٹس سمیت سارے فارغ کر دیے گئے, تو وہاں بھی کوئی وجوہات نہیں تھی. پہلے ہی ہے کہ ہر ہائی کورٹ کے اندر ایک اپنا ہی ایک ڈیفرنٹ قسم کا پیرلل سسٹم آ گیا ہے, تو ایک مزید انوملی ایڈ ہو گئی کہ جوڈیشل کمیشن بھی ہر ہائی کورٹ کا ایک ڈیفرنٹ ہو گیا. باقی جگہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 17 ممبر ہے, یہاں پہ ایک جج صاحب کو نکالنے کے لیے 16 کرائیٹیریا نہیں تبدیل کر دیا گیا ہے. جی میں صحیح عرض کر رہا ہوں آپ کے نتیجہ. جی بالکل یہی کرائیٹیریا جو ہے بنایا گیا, ایک جج کو نکال دیا گیا. اور صورتحال یہ ہوتی ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں رولز بنا دیے گئے ہیں, کرائیٹیریا, کمپیٹنسی, ہر چیز دیکھی گئی ہے, لیکن آخر میں جو حکومتی اتحاد ہے یا ان کے, کیونکہ ایگزیکٹو کی میجورٹی ہے, اکثریت ہے, تو آخر میں وہ کہتے ہیں چلیں جی آپ جو ہے وہ اس پہ ووٹنگ کروا لیں. تو ووٹ ان کے زیادہ ہوتے ہیں. اب جہاں پہ وہ اتنے ووٹ کاؤنٹ جو ہے اتنا میٹر کرتا ہے, وہاں سے ایک ووٹ کو نکالنا جو ہے وہ یہ بڑا معنی خیز ہے کہ کیوں جو ہے وہ نکالا گیا. اور کیا جو لسٹیں آئی ہیں 38 جج جو ہے وہ تمام ہائی کورٹس میں تعینات ہونے ہیں, تو 38 ججز میں اگر وہ لسٹیں دیکھیں تو ان میں پولیٹیکل اپوائنٹیز یا ان کے ساتھ ایفیلیشن یا وہ بھی ہمیں نظر آتے ہیں کہیں نہ کہیں, کچھ مخصوص پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ان کی ایفیلیشن رہی ہے. تو وہ بھی ایک معاملہ ہوگا کہ کیا ہائی کورٹس میں جو ججز تعینات ہونے ہیں ان کا معیار پیورلی کمپیٹنسی ہوگی یا ان کی جو لابنگ ہوگی, کیونکہ وہاں تو ووٹنگ ہو رہی ہے, ہر معاملے پہ ووٹنگ ہو رہی ہے, اور ووٹنگ میں حکومت جو ہے وہ اکثریت میں ہے. چلیے یہ تو قانون کی بات ہم کر رہے ہیں نا, ابھی ذرا سیاست کے اوپر بھی چلے جاتے ہیں. اس وقت تسنیم صحافی تجزیہ کار مظہر عباس صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, سیاست کے معاملات پہ ان کی طرف چلتے ہیں. بہت شکریہ مظہر صاحب, تھینکس سو مچ آپ کی جوائن. جی مظہر, ویسے تو سیاست اور آئین قانون جو ہے نا وہ ایک ہی چیز کا نام بن گئے ہوئے ہیں, پر میں پہلے ضرور چاہوں گا کہ یہ جو 1 اسٹیپ فارورڈ 2 اسٹیپس بیکورڈ جو یہ بات چیت کا عمل چلتا ہے, یہ آپ کی کیا گٹ فیلنگ ہے, اس میں سے کوئی نتیجہ نکلے گا کہ نہیں نکلے گا؟ شکریہ عامر. ثروت, دیکھیے ابھی ثروت کہہ رہی تھی کہ ہم نے عدلیہ پر بات کر لی, اب تھوڑی سیاست پر بات کریں. میرا خیال ہے عدلیہ پہ جو بات ہو رہی تھی وہی سیاست ہو رہی ہے. درست کہہ رہے ہیں. چونکہ ہماری پولیٹیسائزیشن آف جوڈیشری اتنی ڈیپ روٹڈ ہو گئی ہے کہ آنے والے وقت میں بھی مجھے یہ ریاست کا یہ ستون ہے یہ بھی گرتا ہوا نظر آ رہا ہے. ویسے کبھی بھی عدلیہ کا تاریخی طور پہ ہمارا ریکارڈ بہت اچھا نہیں رہا, لیکن اب جو ایک ججز کا جمعہ بازار لگا دیا گیا ہے اس کے بعد آپ یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اب یہ جائیں گے, دوسرے آئیں گے, وہ اپنے پسند کے ججز لگائیں گے. تو میرا خیال ہے جو انصاف کا راستہ روکا گیا نا, اس سے آپ کی ڈیموکریسی بھی شیٹرڈ ہو رہی ہے. پالیٹکس تو ہو ہی گئی ہے شیٹرڈ آپ کی. اب اس کے ابھی جو آپ نے دوسرا بات کی کہ مذاکرات, دیکھیے مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ یہ کنڈیشنز جو ہیں یہ کیوں اتنی زیادہ اس پہ سٹریس دیا جا رہا ہے کہ جی آپ تحریری طور پہ دیں. اچھا وہ بھی تحریری طور پہ نہ دینے کی کوئی وجہ نہیں سمجھ میں آ رہی کہ کیوں نہیں دے رہے. آپ کے جو بیسک ڈیمانڈز ہیں 4-5 وہ لکھ کر دے دیں کہ ان پر گفتگو ہوگی اور ہم کوشش کریں گے کہ اس پہ کوئی ایگریمنٹ ہو جائے. لیکن اگر فرض کریں وہ نہیں دے رہے یا کوئی وجوہات ہے, تب بھی آپ مذاکرات تو جاری رکھے جا سکتے ہیں.
اس لیے کہ الٹیمیٹ جو چیز کاؤنٹ کرتی ہے وہ یہ کرتی ہے کہ ایگریمنٹ ہوا کیا یا نہیں ہوا ایگریمنٹ. اور جب ایگریمنٹ ہوتا ہے تو دونوں فریق جو ہے اس پہ دستخط کرتے ہیں, اور باقی جو مذاکرات کے دوران گفتگو ہوتی ہے اس میں تلخی بھی آتی ہے, اوپر نیچ بھی اونچ نیچ بھی ہوتی ہے, اس میں کہیں کشیدگی بھی آتی ہے, کہیں آپ کیا کبھی کبھار واک آؤٹ ہو جاتا ہے, کبھی کبھار بوائک آؤٹ ہو جاتا ہے. یہ سارے ایک مذاکرات کا پروسیس کا حصہ ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں. تو میرے نقطۂ نظر سے عامر کہ ابھی تو مجھے لگتا ہے کہ مذاکرات شروع ہی نہیں ہوئی, اس لیے کہ آپ مظہر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات پہ تو بحث ہو ہی نہیں رہی. بحث تو اس بات پہ ہو رہی ہے کہ مذاکرات اس لیے ہیں کہ عمران خان سے ملاقات ہو پائے گی کہ نہیں ہو پائے گی. تو یہ تو پری ملاقات جو ہے پری کنڈیشنز کے اوپر بات چیت چل رہی ہے. نہیں, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اب دیکھیں, جیسے فرض کریں یہ عمران خان صاحب کے سے ملاقات کا مسئلہ ہے تو ہمیشہ یہی ہوتا ہے. اب یہ جو پی ٹی آئی خود کہہ رہی ہے, پی ٹی آئی والے, کہ جی ہم ایسی جگہ پہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں جہاں بگنگ ڈیوائس نہ لگی ہوں, جہاں ایک کیمرے نہیں لگے ہوں. تو اس کا ایک طریقہ کار تو جو رہا ہے ماضی میں وہ یہ رہا ہے کہ اگر فرض کریں جو لیڈر جن پارٹی سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں وہ جیل میں ہیں, تو آپ کرتے یہ ہیں کہ آپ ان کو کسی ایک گیسٹ ہاؤس یا ریسٹ ہاؤس میں شفٹ کر دیتے ہیں, وہاں ان کی پارٹی کے لوگ آ کے ان سے ملاقات کریں, ان سے گائیڈ لائن لیں اور جا کے پھر مذاکرات میں حصہ لیں اور پھر وہ کریں. باقی جو بگنگ ڈیوائسز وغیرہ وہ تو ہمیشہ رہی ہیں اور رہیں گی. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی بگنگ ڈیوائس نہیں لگے گی تو آپ کی غلط فہمی ہے. تو میرا خیال ہے پی ٹی آئی بھی, مجھے لگتا نہیں کہ پی ٹی آئی بھی بہت زیادہ انٹرسٹڈ نظر آتی ہے مذاکرات میں, اور گورنمنٹ ٹائم بائنگ کر رہی ہے, شاید پی ٹی آئی بھی کر رہی ہو. ان کے ذہن میں اگر کہیں نہ کہیں کسی کونے میں 20 جنوری لگا ہوا ہے تو وہ الگ بات ہے, لیکن ادروائز باضابطہ مذاکرات شروع ہونے میں ابھی بھی مجھے لگ رہا ہے کہ وقت لگ رہا ہے. اور گورنمنٹ کا تو انیشیٹو یہ ہونا چاہیے کہ پی ٹی آئی اگر تحریری طور پہ نہیں بھی دے رہی تو آپ مذاکرات شروع کریں, آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کو کیا کیا آپ کی ڈیمانڈ ہیں. منٹس آف دا میٹنگ تو بنا ہی جاتے ہیں, بنانے چاہیے بھی ہیں, اور پھر دونوں فریقوں میں ڈسٹریبیوٹ بھی ہوتے ہیں. تو ابھی تو یہ لگ رہا ہے کہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے, 26 نومبر کا واقعہ ہے, 8 فروری کا معاملہ ہے, یہی موٹی چیزیں, اور پلس عمران خان سمیت دیگر سیاسی قیدیوں کی رہائی کا معاملہ ہے. ان 4-5 کے علاوہ تو مذاکرات اور چیزوں پہ تو نہیں ہوں گے. وہ تو پھر بعد میں اگر ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تب آپ اس ریالٹیز کو طے کرتے ہیں. مگر یہ تو آبویس بات تھی کہ پی ٹی آئی جو ہے اس لیے آمادہ ہوئی ہے کہ ان کو کہیں نہ کہیں سے کچھ یہ امید دلائی گئی تھی, جس کا وہ اشاروں میں ذکر بھی کرتے رہے ہیں کہ اس میں سے کچھ ان کو ملے گا. تو اس کے بعد پھر جو ہے آپ اور ہم بھی جو تنقید کرتے ہیں کہ یہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں تو پھر وہ شاید ہمارے لیے بھی کم ریزنز ہو جائیں گے. ایک دوسرا, اس مذاکرات میں پیپلز پارٹی بہرحال ابھی بھی جو ہے 17 سال سے سندھ کے اندر ہے, ایک نیشنل پارٹی رہی ہے جو کہ مگر اس سارے پروسیس میں وہ غائب ہیں, اور ان کی یہ حالت مجھے لگتا ہے کہ دفعہ ایم کیو ایم والی ہو گئی ہے کہ وہ بالکل جب یہ 26ویں ترمیم ہوتی ہے تو چھاتی ٹھوک کے وہ آگے بلاول ہوتے ہیں. بعد میں جب ان کی وہ پھر کچھ ان کو لفٹ نہیں ملتی تو ہر دوسرے تیسرے دن بیان آتا ہے کہ حکومت سے ہم بڑے نالا ہیں, ہمیں پنجاب میں وزارتیں دیں یا یہاں پہ کوئی میریٹائم منسٹری میں دیں, ہمارے بیوروکریٹ ایڈجسٹ کروائیں. تو ڈیمانڈ جب پوری نہیں ہوتی تو کچھ نہ کچھ ایک آدھی پریس کانفرنس آتی ہے, ادروائز وہ ریلیونٹ ہو کے رہ گئے ہیں. دیکھیں عامر, پیپلز پارٹی کا ایشو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ظاہر ہے اس سے گورنمنٹ کو چلنے دینا چاہتی ہے, اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں, کچھ مجبوریاں بھی ہیں. لیکن 6 کینال والا جو ایشو ہے, واٹر والا ایشو جو پیپلز پارٹی کا ہے, تو پیپلز پارٹی کو بھی پتہ ہے کہ اس کا براہ راست تعلق خود وفاقی حکومت سے نہیں ہے, کچھ اور لوگوں سے ہے. اور یہ شاید مسلم لیگ نون نے اپنی مجبوریاں پیپلز پارٹی کو بتائی نہیں, اور پیپلز پارٹی کو پتہ بھی ہے. اس لیول پہ کیا رسپانس آتا ہے, کیا ری ایکشن آتا ہے, لیکن 6 کینال کے ایشو میں سندھ کے اندر کافی بے چینی پائی جاتی ہے, اور یہاں قوم پرست جماعتیں بھی
اپنا جو ہے ویٹیج یوز کر رہی ہیں, اپنا پریشر یوز کر رہی ہیں, اور خود ود ان دا پیپلز پر آپ پارٹی کا بھی. کیا خیال ہے کہ یہ جب فیسیلیٹیشن کونسل جب بنی ہے, ظاہر ہے اس کے اندر پیپلز پارٹی شامل تھی, اور ان کا کہنا ہے کہ جناب یہ ساری جو تھی جب یہ پلان رکھا گیا تھا تو پیپلز پارٹی آن بورڈ تھی, تو اب یہ ان کا اس طرح کا شور مچانے سے ان کا یہ آرگیومنٹ, یہ بیانیہ بن جاتا ہے مزاحمتی. 26ویں آئینی ترمیم بھی انہوں نے کروائی, اور جو قوانین یہاں پچھلے 2-2.5 سال میں متنازع قسم کے جو ہمارے لیے خاص طور پہ میڈیا کے لیے بھی رہے, ڈیجیٹل اتھارٹی فلانی اتھارٹی, اس میں پیپلز پارٹی شامل رہی, تو کیا یہ ڈرٹی لینن اس طرح آسانی سے صاف ہو جائے گی؟ دیکھیے, کیونکہ پیپلز پارٹی کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون ان کی مجبوری ہے. مسلم لیگ نون کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی ان کی مجبوری ہے, اور یہ پیپلز پارٹی کو بھی پتہ ہے. دونوں کی جو ایک پوائنٹ آف ایگریمنٹ ہے وہ تو پی ٹی آئی ہے, کہ ظاہر ہے پی ٹی آئی کی وجہ سے ان کے درمیان ایک ورنہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی تو بڑی جو تاریخ رہی ہے وہ بڑی لو اینڈ ہیٹ والی تاریخ رہی ہے. اور ایک طریقے سے ایون جب اپوزیشن میں تھے پی ڈی ایم میں, تب بھی اگر آپ کو یاد ہوگا دسمبر 2020 میں طارق پرویز صاحب کے گھر پہ باقاعدہ جو نواز شریف اور زرداری کے درمیان بڑی تلخ کلامی ہوئی تھی, جس کے بعد پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے نکل آئی تھی. تو پیپلز پارٹی اور نون کی تو ایک تلخ تاریخ ہے. پیپلز پارٹی اس اسٹیج پر ظاہر ہے اگلے 5-6 مہینے, کیونکہ انہیں یہ پتا ہے کہ ایک ڈیفیکلٹ پیریڈ ہے, انہیں پتا ہے شاید اگلا بجٹ بھی ذرا ٹف سا بجٹ ہوگا, آئی ایم ایف سے معاملات بھی اسی طریقے سے ہوں گے, تو ایک ڈسٹنس کے ساتھ انہوں نے کلیورلی جو پوزیشنز لی ہیں گورنمنٹ سے وہ کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز ہیں. یعنی صدر مملکت جس کے ٹینیور مقرر ہیں, یعنی صدر مملکت کی پوزیشن, چاروں گورنر کی پوزیشن, اس طرح کی پوزیشنز انہوں نے لے کے, اور ساتھ میں انہوں نے پیپلز پارٹی نے میں نے مقابلہ ان کا ایم کیو ایم کا تھا, ان کا بھی یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ بالکل اینٹی جو ہے اسٹیبلشمنٹ نہیں بننا چاہتے, ان کا ڈیل کا حصہ ہیں, مگر گاہے بگاہے ایک آدھی پریس کانفرنس کر دیتے ہیں کہ جی وہ جس سے اپنے ووٹ بینک کو وہ ون بیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پیپلز پارٹی کا بھی وہی رویہ بن گیا ہے. عامر, نون لیگ کا زیادہ مسئلہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو کیا تھریٹ ہے. پیپلز پارٹی کو ماں سے وائز کے کہ کوئی آپ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنلی پیپلز پارٹی کو اٹھا کے باہر پھینک دیں, گورنر راج لگا دیں, اس کے علاوہ تو پیپلز پارٹی کو آپ کل الیکشن کرا دیں تو رولر سندھ میں پیپلز پارٹی جائے گی, آپ آج سے 1.5 سال بعد الیکشن کرا دیں, اس لیے کہ پیپلز پارٹی کا دیہی سندھ میں کوئی چیلنجر نہیں ہے. جو دور دور تک کوئی چیلنجر نظر آتا ہے تو وہ جے یو آئی نظر آتی ہے, وہ بھی 3rd پوزیشن پہ, 2nd پوزیشن بھی نظر, اور 2nd پوزیشن پہ کوئی بھی نہیں ہے. تو اس لیے کہ کوئی سیاسی جماعت وہاں جا کے کام ہی نہیں کرتی. جب سیاسی جماعتیں وہاں جا کے کام نہیں کریں گی تو آپ کے پاس کوئی چیلنجر نہیں ہوگا, تو آپ اسی طریقے سے الیکشن جیتتے چلے جائیں گے. اس میں شاید ہو سکتا ہے اپنے اگر وہ 10,000 ووٹ سے جیت رہے ہیں تو اس کو 30,000 کر دیں, 25,000 کر دیں, لیکن پیپلز پارٹی کا ابھی تک دیہی سندھ میں کوئی چیلنجر نہیں ہے. جو الیکشن دلچسپ ہوگا اور جو سیاست دلچسپ ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے کراچی حیدرآباد میں, جس کا لسانی رنگ بھی نظر آتا ہے, جس میں ظاہر ہے اس وقت جو ایم کیو ایم کا مسئلہ ہے, ایم کیو ایم کی اپنی مجبوریاں ہیں, ایم کیو ایم بالکل ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اس کے, اور زبان پر جو ہے وہ ٹیکے لگے ہوئے ہیں. جو ٹیکے اس وقت ہٹائے جاتے ہیں جب کچھ بولنے کی اجازت ہوتی ہے, تو اس طرح کی تو ایم کیو ایم ہے. باقی رہ گئی پی ٹی آئی, جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی. تو یہ جو 3 جماعتیں ہیں, پیپلز پارٹی, جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی, ان کے درمیان مقابلہ ہے کراچی. مجھے تو ویسے مقابلہ جو میں آپ سے بھی ملاقات ہوئی, میں کراچی آپ کو پتا ہے 2 ہفتہ پہلے ویکینڈ پہ تھا, تو مجھے تو وہاں فیلنگ ہوئی کہ اگر وہاں فیئر الیکشن ہو گئے تو ایم کیو ایم وائپ آؤٹ ہو جائے گی, اور پی ٹی آئی کا مقابلہ نظر ہی نہیں آتا مجھے. وہ تو مجھے مائلز آگے لگ رہے ہیں اربن سندھ کے اندر. میرا یہ میں غلط اخذ کر رہا ہوں؟ یہی تو عامر المیہ ہے کہ پی ٹی آئی اتنی بڑی جماعت ہو کے اس نے کراچی میں بھی تو ایم کیو ایم کے ساتھ جو ہوا ہے اس کا بائی ڈیفالٹ پی ٹی آئی کو فائدہ ہوا ہے, کیونکہ ایم کیو ایم کے 2018 کے بعد 2016 کے بعد آپ سمجھ لیں کہ 2018 میں ایم کیو ایم میں جو نشستیں جیت رہی تھی وہ اٹھا کے پی ٹی آئی کو دے دی گئیں.
बस जमात वो इस्लामी। बाकी मुल्क में भी जो है वो गवर्नमेंट के फेलियर ज़्यादा है, वो तो सर्वाइवल कर रहे हैं, उनके लिए सर्वाइवल ही बड़ा मुश्किल काम है। मैं थोड़ा सा साकिब से ज़रा ये, क्योंकि अदलिया का जिस तरह आपने कहा कि पहले में और अब में फ़र्क है, पहले भी कोई इनका माजी हमारा अदलिया का दरख्शा नहीं रहा हुआ, मगर अब वो इंस्ट्रूमेंट बन गया है पॉलिटिकल मैनिपुलेशन का, कि जो भी ये जेरीमैंडरिंग जिसे कहते हैं वो की जाती है, वो इंस्ट्रूमेंट के तौर पे अदलिया बन गया है। साकिब, ये फीलिंग आपको, जिस तरह हमारा ये उम्मीद थी कि फाइज साहब जाएंगे तो यहाँ एक बड़ी बेहतर हवाएं आएंगी, कि नए चीफ जस्टिस साहब के बाद वो बिल्कुल ना सिर्फ के ठंडी हवाएं तो दूर की बात है, वो वही वाली सूरत हाल है। पहले कम से कम पता था कि फाइज साहब कर रहे हैं, अभी आगे से भी मुझे तो बदतर लगता है। असल में जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है जब गए हैं तो अपने जाने से पहले, मतलब 25 अक्टूबर से पहले ही वो पूरा बंदोबस्त बज़ाहिर जो है वो करके गए और पूरी फैसिलिटेशन दी उन्होंने। मुख्तलिफ केसेस हमने देखे और मुख्तलिफ किस्म के केसेस जिस तरह उन्होंने फिक्स करवाए गए, जिस तरह उन्होंने फैसले दिए, और जिस तरह उन्होंने जो इलेक्शन पटिशन्स उनके पास आती थी तो वो कुछ ऐसी सीटें थी जो उन्होंने प्लेट में रख के दी, मतलब जो 2/3 मेजॉरिटी पूरी करने में भी उन्होंने पूरा वो साथ दिया। तो वो अपने रिटायरमेंट से पहले पूरा माहौल बना के गए कि मेरे जाने के बाद भी सूरत हाल यूं की तू ही रहे, और वो हमने देख रहे हैं कि दिन ब दिन जो कंट्रोल है जुडिशरी पर वो बढ़ता जा रहा है। और ख़ास तौर पर जब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की हम बात करते हैं तो इतने कॉम्पिटेंट जो जज हैं उनको साइड लाइन किया गया। उनको साइड लाइन करने के बाद पूरी जुडिशरी नीचे तक एक पैगाम गया कि कोई जो है वो अब हिलेगा नहीं, जो मतलब सिस्टम चाहेगा उसी तरह जुडिशरी को चलना पड़ेगा। और अब आगे मजीद हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त 17 जजेस हैं, 16 जजेस हैं और वहां पे 34 की स्ट्रेंथ है। तो वहां पे भी अब देखते जाएं कि जब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो एग्जीक्यूटिव की हुकूमत की मेजॉरिटी है तो जहां जहां जब जब जो जो वो चाहेंगे वही होगा। आप आईनी बेंचेस की बात करें, हाई कोर्ट्स में वो चाहेंगे, जिसको चाहेंगे वो आईनी बेंच का सरबराह बनेगा। सिंध हाई कोर्ट की मिसाल सबसे इंपॉर्टेंट हमारे सामने है कि 8 जजेस को, कि सिंध हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कह रहा है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है मुखालफत कर रहा है कि 8 जजेस को आप जो है वो नजरअंदाज कर रहे हैं, टॉप के 8 जजेस को, और 9वें जज को आप जो आईनी बेंच का सरबराह बना रहे हैं। क्या वजह है? कोई मतलब वजह है ही नहीं है। शुक्र है वहां एक जज साहब ने ना तो की है, बाकी तो यहाँ जुडिशरी के अंदर से कोई किसी किस्म की जजेस के हवाले से मजामत नहीं आती। बातचीत से कोई सियासी चलो हल निकल भी आएगा मगर ये जो जजेस लग जाएंगे और जिस तरीके से लगाए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्टों में भी, क्लियरली नज़र आ रहा है कि जुडिशल कमीशन जो है इसके अंदर एग्जीक्यूटिव का रोल है। तो ये तो 10-20 साल यही जज रहेंगे, ये मामला तो फिर ऐसे ही रहेगा। पॉलिटिकल सोल्यूशन आ भी जाएगा तो जमहूरियत कैसे परवान चढ़ेगी? नहीं चढ़ सकती परवान, कभी भी नहीं चढ़ सकती। अगर जुडिशरी का, और हमारे यहाँ देखें 2 इदारे ऐसे हैं जिनको अपने आप को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए था। ये आर्गुमेंट जब आईनी अदालत का दिया जा रहा था, बिलावल हर जगह जाके ये केस लड़ रहे थे, तो आप और हम, ये बड़ा वकला की तरफ से भी आया था कि जनाब ये जो तातुल है वो लोअर जुडिशरी की वजह से है। नहीं, देखिए जो साबिक चीफ जस्टिस थे आसिफ सईद खोसा, उनके बाद फैसलों से आप इख्तलाफ कर सकते हैं। 2 बातें उन्होंने बहुत अच्छी की हैं मेरे नुक्ते नज़र से। एक तो मॉडल कोर्ट्स का तस्वुर, और दूसरे ये कि उन्होंने कहा कि जी इधर एडजमेंट जो है 2 से ज़्यादा नहीं होंगी। ये उसूल क्यों नहीं तय किया जाता? क्यों 15-15, 20-20, अब जब 15-15, 20-20, 30-30 एडजमेंट्स ली जाएंगी तो कहां से केसेस की पेंडेंसी खत्म होगी? केसेस वहीं के वहीं रहेंगे। आज भी उठा के देख लें, ये 15-15, 20-20 साल के केसेस पड़े हुए हैं, लगाए गए। कोई नई बेंच जो बन रही है क्या उसमें लगाए जाएंगे? बता दें कितने केसेस का वो होगा। और मैं फिर कहता हूं कि असल प्रेशर लोअर कोर्ट्स पे है, असल मसला लोअर कोर्ट्स पे है। ये बताया गया था कि 80 से 85% केसेस जो पेंडेंसी है वो लोअर कोर्ट्स की है, वहाँ के रिफॉर्म्स की कोई नहीं आ रही। मगर जहाँ क्योंकि सियासी केसेस हैं हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ ये सारे नए जजेस और पहले ही रिटायर्ड जजेस ने सत्यानाश कर दिए। जो ट्रिब्यूनल्स के, जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के केसेस हैं वो रिटायर्ड के, वो बिल्कुल पता चल रहा है किस खानदान के या किस पार्टी के किसके पास जा रहे हैं, वो क्लियरली आ रहा है। साकिब
کہ میں آپ سے کر لوں گا، بڑا اچھی یاد کرائی مظہر نے بات کہ آصف کھوسر صاحب کے زمانے میں یہ کمیشن بنا تھا، ایڈوائزری بورڈ بنا تھا، انہوں نے تمام ریکمنڈیشنز وہ پڑھی ہوئی ہیں کہ کیسے درستگی کرنی ہے اصلاحات کی عدلیہ کے اندر. اس کے اوپر تو کوئی غور نہیں کیا جا رہا کہ جہاں پہ سیاسی مفادات ہے وہاں بڑی سپیڈ نظر آتی ہے. جو بھی جب آصف سعید کھوسا تھے تو انہوں نے جو ماڈل کورٹس، جو مظہر صاحب نے بات کی، جو ماڈل کورٹس تھیں انہوں نے بہت بڑے پیمانے پر پینڈنسی ختم کی. وہ بڑا زبردست آئیڈیا تھا اور اس میں ایڈجرمنٹ نہیں تھی. جو کیس ماڈل کورٹ میں جاتا تھا، جج صاحب اگلے پورے مہینے کا ایک سکیڈول بناتے تھے کہ اتنے دنوں میں جو پراسیکیوشن نے، دوسری سائڈ پہ ڈیفینس ہے، انہوں نے آرگومنٹس کرنے، اس کا فیصلہ ہو جاتا تھا. اسی طرح جو ایڈوائزری جو کمیشن تھا، بورڈ تھا، انہوں نے بہت زیادہ سجیشنز بھی دیں. لیکن یہ بھی ایک المیہ ہے کہ جو چیف جسٹس آتا ہے وہ اپنے ساتھ ہی سارا کچھ جو ہے وہ واپس لے جاتا ہے. نیا آنے والا پھر اپنی ساری پلاننگ، اپنے سارے معاملات جو ہے اس کو لے کر آگے چلتا ہے. تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آئے، انہوں نے بھی، ان سے تو بہت زیادہ توقعات مختلف قسم کی تھیں، لیکن وہ تو ایک بالکل بھی مختلف جب وہ ظاہر ہوئے، جس کا سارا جو ہے وہ اثر اب جو ہے وہ عدلیہ پر آ رہا ہے. ایک بات کہ جو لوئر جوڈیشری ہے وہاں اس کے حوالے سے کوئی قانون سازی نہیں ہے. آج بھی لوئر جوڈیشری سب سے بڑا ایشو ہے اور سب سے زیادہ کیسز وہاں پہ ہیں. وہاں پہ جو لٹیگنٹس ہیں ان کے کیسز اسی طرح جو کہ تو چل رہے ہیں. اس کے حوالے سے کوئی نہ تو ججز کی تعداد میں اضافہ کیا جا رہا ہے، نہ اس کی پینڈنسی ختم کرنے کا کوئی میکانزم، کوئی طریقہ کار، کوئی نئی چیز، کوئی لیجسلیشن کی جا رہی ہے. وہ جو کی تو ہی ہے. اور جو حکومت کا جو پرپس تھا بظاہر ایسے لگتا ہے وہ اپر جو سپیریئر کورٹس ہے وہیں تھا، اور وہ اسپیسیفک کیسز تھے کہ وہ ان کو انہوں نے جب سائیڈ لائن کرنا تھا یا اپنی مرضی کے یا اپنے آپ کو پروٹیکشن دینے کے لیے کہ فیوچر میں جوڈیشری سائیڈ سے ان کو کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ خطرہ نہ ہو. جی مظہر 2 منٹس رہ گئے. میں چاہوں گا کہ جس طرح پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو دہی سندھ تک محدود کر لیا ہے، مولانا بھی تھوڑے سے irrelevant سے ہو گئے، مگر آج ان کا بڑا سخت بیان آیا ہے کہ جناب یہ اس طرح ہی چلتا رہا تو یہ حکمرانوں کو ڈرایا کہ یہ حسینہ واجد والا ہی ان کے ساتھ ہو سکتا ہے. نہیں خیر، حسینہ واجد والا یہ باتیں تو کی جاتی ہیں. مولانا کی اپنی پولیٹکس کا اسٹائل ہے، انداز ہے اپنا. لیکن یہ کہ پیپلز پارٹی کیونکہ ایم کیو ایم کا جو ویکیوم ہے اور ابھی بھی ایم کیو ایم کے اندر جو ہے معاملات بہت خراب ہیں، تو وہ ویکیوم جو ہے وہ ظاہر ہے پچھلے الیکشن میں تو پی ٹی آئی نے خاصی حد تک وہ کیا. وہ الگ بات ہے کہ ایم کیو ایم کے کھاتے میں 17 سیٹیں چلی گئیں، لیکن ان 17 سیٹوں کے باوجود بھی اس وقت پی ٹی آئی اس طریقے سے فنکشن. لیکن پیپلز پارٹی کا جو چیلنج ہے، پیپلز پارٹی نے پچھلے الیکشن میں اور اس سے پہلے پچھلے الیکشن میں بھی جو ان کا ٹریڈیشنل 2 یا 3 سیٹوں قومی اسمبلی کی ہوتی تھی اس سے امپروو کیا ہے. اب اس میں ان کے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ڈی لمیٹیشنز جو ہے مینیپولیٹ کیا، جو کچھ بھی ہے. لیکن پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ بات یقینی ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ سے باہر ہمیں اس طرح نظر نہیں آتی جس طرح ماضی میں ہوا کرتی تھی. پنجاب میں بالکل فارغ ہو گئی پیپلز پارٹی، اور بدقسمتی سے یہ جتنے نہ زرداری صاحب نے پنجاب میں توجہ دی ہے، نہ بلاول صاحب نے پنجاب میں توجہ دی ہے، کیونکہ جتنی توجہ دینی چاہیے تھی پنجاب میں، کیونکہ جہاں آپ ہارتے ہیں وہیں توجہ دیتے ہیں. اور خیبر پختونخوا میں بھی ایک زمانے میں پیپلز پارٹی کا اثر و رسوخ ہوتا تھا، وہاں بھی ختم ہو گئی پیپلز پارٹی. جو اس وقت سب سے زیادہ معاملہ وہ ہے وہ یہ کہ عمران خان یا پی ٹی آئی، خاص طور پہ عمران خان، وہ ایک ایسی کڑوی گولی ہیں جو نہ اگلی جا رہی ہے نہ نگلی جا رہی ہے. صحیح. اور اب سارا جو سیاست کا محور ہے وہ انہی کے گرد گھوم رہا ہے. عمران خان کا جو بھی سیاسی مستقبل ہوگا اسی کے گرد ساری پولیٹکس جو ہے ابھی ریوالو ہوئی ہے. نون لیگ کتنا اگلے 2.5 سالوں میں چیز امپروو کرتی ہے، 2.5-3 سالوں میں، وہ ہمیں دیکھنا ہے. لیکن بہرحال 2025 پاکستان کی سیاست کے لیے خاصا اہم سال. یہ بالکل ایسا نظر بھی آ رہا ہے. بہت شکریہ، تھینک سو مچ. مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ثاقب بشیر آپ کا بھی بہت شکریہ. بہت شکریہ عامر صاحب. دیکھنے والوں کا شکریہ. اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.